प्राइम मिनिस्टर जब 27 को जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर जब पहली मरतबा अमेरिका गए और प्राइम मिनिस्टर ने अपने लिए एक बड़ी मैसिव किस्म की कैंपेन वहां पे चलाई, क्या कश्मीर का नाम भी बजेगा इस मरतबा? वो 20,000 बंदा क्या इस मरतबा भी उसी अरीना में फिर इकट्ठा होगा कश्मीर के लिए? मुजाहरे और जलसे जुलूसी करने तो कश्मीर मुझे लगता है आज़ाद नहीं होने वाला। We should pursue our efforts internationally to have more people towards our side actually. इसके बाद पता लग जाएगा कि क्या हिंदुस्तान जो है वो डिसहार्ट होकर जंग की तरफ आता है कि नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इस बात का नोटिस लिया, फेडरल गवर्नमेंट को नोटिस भेजा है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक के आके वो जवाब दे कि उसने ये एक्शन क्यों उठाया। Do you think कि हमें एयर स्पेस बंद कर देनी चाहिए? इंडिया ने पाकिस्तानी सरहद से 60 किलोमीटर के अंदर अंदर अपने हैवी मैकेनाइज्ड कॉलम्स वो इकट्ठी करनी शुरू कर दी है। बहुत ज़बरदस्त कश्मीर आज सॉलिडेरिटी शो करने के लिए कश्मीरीज़ के साथ मनाया गया और पूरी कौम, बच्चे, बूढ़े, जवान, ख़वातीन सड़कों पे मौजूद थे, ट्रैफिक रुकी हुई थी। पाकिस्तान की अफवाज जो हैं उन्होंने इस सॉलिडेरिटी आर में भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट किया और जो प्राइम मिनिस्टर की कॉल थी उस पर पूरी कौम ने ये साबित किया कि हम एक कौम की तरह भरपूर तरीके से बगैर किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन के हम कश्मीर कॉज में कश्मीरियों के साथ मौजूद हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त एक सिग्नल है जो वर्ल्ड कम्युनिटी को जाएगा और आज का ये इम्पैक्ट और इम्प्रेशन हैज़ टू बी अ कंटिन्यूस काइंड ऑफ अ थिंग। दे हैज़ टू बी एवरी वीक कश्मीर सॉलिडेरिटी आर। और कश्मीर को डिटेल में डिस्कस करने के लिए मुनीबुल हक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुनीब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलवाने। पाकिस्तान में जो कुछ आज हुआ ये बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन मुझे ये जानना है कि पैरेलल इंडिया में क्या हो रहा है और अगर आप पिछले एक हफ्ते में देखें तो जो कश्मीर क्राइसिस है, हाउ डू यू सी इट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू एक्चुअली? देखिए, पाकिस्तान की हद तक जो आपने बात की, पाकिस्तान में तो 5 अगस्त से लेकर ऑनवर्ड्स अप टिल नाउ सारी कौम एक पेज पे है। ठीक है, वो कौम भी एक पेज पे है, गवर्नमेंट भी एक पेज पे है। अच्छा, इस वक्त 5 अगस्त के बाद मुझे लगता है, जो मैं फोर्सी करता हूँ कि हुकूमत और अपोजिशन का फ़र्क ख़त्म हो गया है। राइट, अपोजिशन जो है वो खामोश है, लेकिन बहरहाल वो हुकूमत की मुखालफत भी नहीं कर रही और कौम जो है वो बिल्कुल कश्मीर की आज़ादी के लिए जो दामे दर में आपके कहने का मकसद ये है कि अपोजिशन को जितना एक्टिवली कश्मीर कॉज के लिए बोलना था उतना नहीं बोल रहे, उतना नहीं बोल रहे, लेकिन एक्टिवली नहीं लेकिन कहते हैं खामोशी नीम रजामंदी होती है। हाँ। मतलब वो वाला जो है वो मामला है। उसकी वजह यह है कि कोई एक तसाब का अमल चल रहा है और उसकी वजह से कुछ हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियाँ भी हुई। आज भी सलमान शहबाज की प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट किया गया है। ठीक। तो उस वजह से ये है कि एक थोड़ी सी फ्रिक्शन है। ठीक है, लेकिन आपने बस दूसरी तरफ इंडिया की बात की। इंडिया के मतलब मैं आपको कहता चलूँ कि इंडिया डिवाइडेड है। इंडिया की गवर्नमेंट में और ओपिनियन में, इंटेलेक्चुअल्स में और हत्ता कि आर्मी के अंदर भी उनके जो साबिक जनरल्स हैं वो इस बात से इतफाक नहीं करे जिस तरीके से इंडियन हुकूमत मामला चला रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हमें जानना है कि जिस तरह आपने कहा कि वहाँ पे ओपिनियन जो है वो डिवाइडेड है और सामा होता तो उनकी ओपिनियन उस तरीके से हमारे यहाँ पे नहीं पहुँचती। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि जो इंडियन इंटेलेक्चुअल है वो बड़ा मैटर करता है, वो एट टाइम बड़े इम्पार्शल होकर अपनी ओपिनियंस देते हैं। इंडियन इंटेलेक्चुअल इसको किस तरीके से देख रहे हैं? कोयता कृष्णा एक बड़ी मशहूर नेता है, इंडिया की लीडर है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से उनका ताल्लुक है। वो गई थी कश्मीर 5 अगस्त के बाद। तो उन्होंने जो कुछ वहाँ देखा, उन्होंने आके दिल्ली प्रेस क्लब में उसको एक डॉक्यूमेंट्री की सूरत में कश्मीर केज के नाम से उसकी फिल्म बनाई और दिखाने की कोशिश की। कश्मीर केज नाम है। कश्मीर केज। इज इट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट आल्सो? मैंने चेक नहीं की, लेकिन वो उसका बड़ा शोरा मैंने सुना है। उसके कुछ ग्लिम्पसेस मेरे पास भी आए थे। तो उन्होंने कहा कि कश्मीर इस वक्त एक बिल्कुल एक ऐसा है जैसे कि आप एक पिंजरा हो। ठीक है, बिल्कुल, जिसमें 70 लाख लोगों को आपने बंद किया हो और आप उनको बिल्कुल ना तो बाहर जाने की इजाज़त है, ना उनको घर से बाहर आने की इजाज़त, ना अपने वो ज़रूरत ज़िंदगी जो है परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल आपने एक पिंजरे की शक्ल। ये एक बड़ी जेल आपके कह रहे हैं, जिसमें एक सॉलिडेरिटी लाइक ओपन गजा। राइट, ठीक, लाइक ओपन गजा। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि आगे आशूरा आ रहा है। कुछ दिन पहले दिल्ली की जो फेडरल गवर्नमेंट थी उसने रब्ता किया था महबूबा मुफ्ती से और उनसे उमर अब्दुल्ला से कि जनाब अगर आपको हम रहा कर दें तो आप थोड़ा सा हाथ हल्का रखेंगे हमारे ऊपर। हाँ। तो उन्होंने कहा जी नहीं सॉरी, ये हम काम नहीं कर सकते। हमने कश्मीरी अवाम के साथ चलना है, हमने उनसे वोट लेने हैं, हम उनकी अवाम की राय को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अशूरा का टाइम बड़ा चैलेंजिंग टाइम हो, बड़ा चैलेंजिंग टाइम, बड़ा क्रंच टाइम। अच्छा, दुनिया भर में ये वो वक्त है कि जहाँ पे शहादत जो है उसका हम जिक्र करते हैं और लोग जो है बहुत इमोशनल होते हैं और ख़ास तौर पे जहाँ पे आपको कुर्बानी देने का एक मौका भी नजर आ रहा हो और जज्बा भी मौजूद हो। तो आई बिलीव इट्स गोइंग टू बी अ टफ टाइम इन कश्मीर। बड़ा क्रंच टाइम।
اگر آپ اس موقع پہ دباؤ ڈال لیتے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کا جو دباؤ ہے اگر اس طرح کنسسٹنٹ رہتا ہے جس طرح یہ چل رہا ہے تو ڈیفینیٹلی انڈین گورنمنٹ پیچھے ہٹے گی. دیکھیے آگے 9-10 محرم آئیں گے اور دنیا بھر میں جتنے مذاہب ہیں اس وقت روئے زمین میں وہ سارے احترام کرتے ہیں مسلمانوں کے رمضان کا اور عاشورہ کا. ٹھیک ہے. ایون آپ بڑی اچھی بات پہلے پہ کہہ رہے تھے کہ یہودی بھی جوز بہت احترام کرتے ہیں کیونکہ اس موقع پر آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جنگ بندی ہو جاتی ہے. یہ تو آپ انٹلیکچوئلس کی بات کر رہے تھے، کچھ اور بتائیں ہمیں کہ کس طرح کی آوازیں ہمیں وہاں سے سننے کو مل رہی ہیں. دیکھیے ایک تو جو ہارڈ لائنرز ہیں انڈیا میں وہ جو مسلم بیشنگ ہے وہ ان کی جاری ہے. ٹھیک ہے. مطلب 50,000 گنڈے RSS کے بھیجے گئے ہیں کہ جو ہو سکتا ہے ان کی بس میں وہ کریں. ٹھیک ہے، ان کو لائسنس ٹو کل ملا. وہ بڑا جب آپ دیکھیں ایک بڑے محترم اور سینئر وکیل تھے سپریم کورٹ کے، انڈین سپریم کورٹ کے، اینڈ ہی جسٹ ایکسپریس ہز اوپینین کہ یہ جس طریقے سے 370 کو ایبروگیٹ کیا گیا. 2 لوگ ان کے چیمبر میں گئے، وکیل صاحب کو پکڑا، وکیل صاحب کو مارا، جو ان کا حال کیا. اور تھا کیا کہ انہوں نے ایک چھوٹے سے میڈیا پہ کسی جگہ پہ بیٹھ کے کیا کہ یار یہ بڑی زیادتی کی ہے. اس کی تائید میں آپ سے اس طرح کروں گا کہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے بھی پرسوں اس بات کا نوٹس لیا اور فیڈرل گورنمنٹ کو نوٹس بھیجا ہے کہ اکتوبر کے فرسٹ ویک کے آ کے وہ جواب دے کہ اس نے یہ ایکشن کیوں اٹھایا. میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی بات ہے. اچھا اس کے علاوہ بہت سی مسلینیس اپلیکیشنز پینڈنگ ہیں. اس میں صحافیوں کی طرف سے بھی ہے، سول سوسائٹی کی طرف سے بھی ہے، پولیٹیشینس کی طرف سے بھی ہے اور کچھ مقامی کشمیریوں کی طرف سے. یہ سارے جو پنڈورا باکس ہے گورنمنٹ سپریم کورٹ آف انڈیا میں پینڈنگ ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ بھائی سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے لے، اس کا نوٹس اٹلاج انہوں نے لیا. مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ جو ہے ہمیشہ یہ پوری جو ہمارا ساؤتھ ایشیا ہے سم آف دا ادر پولیٹیکل انفلوئنس اپنی جگہ پہ موجود ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جہاں پہ اتنی میجورٹی سے کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ پار میں ہو، اقتدار میں ہو، تو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل فیصلے ہیں اس میں سپریم کورٹ کا ٹلٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف ہوتا ہے. جہاں پہ اپوزیشن مضبوط ہو وہاں پہ آپ کو ایک بڑا امپارشل سا ڈیسیجن مل جاتا ہے. لیکن جہاں پہ اتنی میجورٹی گورنمنٹ کی ہو ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹ ٹائمس سپریم کورٹ ٹلٹ ہو. لگتا یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ایک بنے گا اور کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جو ویٹنگ ٹائم ہے وہ 3 سال کا ہے وہاں پہ. ڈو یو سی کہ اٹ از گوئنگ ٹو بی اے لمبو؟ دیکھیے اگر تو ایسا ہوا ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو پھر میں کہوں گا کہ سپریم کورٹ آف انڈیا جو ہے وہ سیفرن کورٹ بن جائے گی. ٹھیک ہے. وہ ان کا بڑا ٹیسٹنگ ٹائم ہے. دیکھیے ہندوستان میں سارے ادارے جو ہے وہ مودی کی جو سیفرنائزیشن اس کو روکنے میں ناکام ہو گئے. اب صرف ایک ادارہ بچا ہے جس نے سیکولرزم کا، جس نے ڈیموکریسی کا دفاع کرنا، اور وہ ہے سپریم کورٹ آف انڈیا. جہاں پہ سارے دیکھیں نا سب سے بڑا جو نعرہ انڈیا کا تھا وہ یہ تھا کہ سیکولرزم ہے، ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریٹک کنٹری آن دی گلوب. اگر یہ دونوں انہوں نے کہا ٹو ہیل ود دیٹ ایکچولی وی وانٹ کشمیر ایکچولی، تو انڈین سپریم کورٹ کا جو ہے وہ بھی امیج ختم ہو جائے. یہ ٹیسٹنگ ٹائم ہے سپریم کورٹ آف انڈیا کے لیے اور یہ اب پتہ لگے گا کہ ہندوستان میں رول آف لا نے حکومت کرنا ہے یا سیفرنائزیشن نے حکومت کرنی ہے. ٹھیک ہے، بڑی اہم بات ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اگر تو رول آف لا کی حکومت ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں مودی کی اسپیس مجھے نظر نہیں آتی. ٹھیک. مودی جس نہج پہ اپنی دیش کو لے آئے، اپنی کنٹری کو لے آئے، وہاں سے واپسی نہیں ہے. رائٹ. اب جو صورتحال ہو رہی ہے یہ سارے وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز اے کلیش انفارچونیٹلی. اچھا کلیش کی آپ نے بات کی، مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں ابھی کچھ چند چیزیں جو ہم مزید کر سکتے ہیں، لائک ابھی بھی ہماری ایئر اسپیس ان کی ایئر لائنز استعمال کرتی ہیں. مجھے یہ تھا کہ جب جن دنوں میں تھوڑا سا لائک پاکستان اور انڈیا کی صورتحال ٹھیک نہیں تھی تو جو فلائٹس لاہور سے کراچی جاتی تھی یا کراچی سے لاہور آتی تھی بڑا ایک لمبا ڈی روٹ تھا اینڈ اٹ بیکیم ویری ایکسپینسو آلسو اینڈ ٹائم کنزیومنگ آلسو. ڈو یو تھنک کہ ہمیں ایئر اسپیس بند کر دینی چاہیے؟ دیکھیے ہمیں بالکل بند کر دینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے جو کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرائن ہے، کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرائن یہ ہے کہ انڈیا نے پاکستانی سرحد سے 60 کلومیٹر کے اندر اپنے ہیوی میکنائز کالمز، مشینی دستے انکلوڈنگ آرمر اور بالکل جس کو دوسرے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہیوی آرٹلری، وہ اکٹھی کرنی شروع کرتی ہے کہ پاکستان پر 8 اطراف سے حملہ کر کے اس کا اتنا قابل ذکر رقبہ اس کا قبضہ کر لیا جائے کہ دے ہیو نو ادر چوائس ایکسیپٹ ٹو نیل ڈاؤن. ٹھیک ہے. اس کے جواب میں پاکستان نے عنصر مسائل، ٹیکٹیکل مسائل کو حملہ کرنے کی دھمکی دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں یہ سچویشن ہو وہاں فضائی حدود بند کرنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے. صحیح بات. ٹھیک ہے جی. اب ایسی سچویشن میں جب ایک سویلین پلین میں ہو سکتا ہے کچھ VVIPs بھی ٹریول کر رہے ہوں، اور اگر آپ ایسا پلین ایک شاٹ ڈاؤن کر لیں تو مجھے بتائیے کہ دنیا کی کون سی سول ایویشن ہے جو اپنے پلین کو اس ملک میں بھیجے گی؟ نا صحیح، اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ٹف. نہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جس طرح ہم نے ایئر لائن کی بات کی، سملرلی ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے لیے بے شمار جو ٹریڈ ہے جو وایا واگا ہو رہی ہے وہ ابھی بھی ہو رہی ہے. کسٹم اتھارٹیز اس کو
ابھی اس کی لاجک مجھے سمجھ نہیں، بند کریں اس کو بھی، دیکھیے 2 سے 3 ٹرک کل گئے ہیں ہاں خشک میوے کے جو افغانستان سے آئے تھے، اور کل میں نے چیک کیا وہ گئے ہیں میوہ چیک کیا؟ نہیں میں ٹھیک ہے میں نے کہا پٹھانوں نے راستے میں روک کے انہوں نے کہا کہ وہ آپ نے تو الٹیمیٹلی واپس یہ یہ لے کے جاتے ہیں، انہوں نے اکانومی کا ستیہ ناش کر دیا، وہاں پہ لے کے واپس پاکستان لے۔ میں آپ کو بڑی مزے کی فگرز یہ بتاؤں کہ افغانستان کے اندر جو امپورٹ ہے اور جو پاکستان کے اندر، افغانستان کی آبادی 2.5 کروڑ ہے، پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے، آپ اندازہ لگائیں 2.5 کروڑ اور 22 کروڑ کا جو کمپیریزن ہے کہ ان کی اس سال کی امپورٹس اور ہماری اس سال کی امپورٹس برابر ہے۔ یہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ اتنی آپ کی اکانومی جو ہے وہ شیٹرڈ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ $48 بلین کی جو امپورٹس وہاں پہ آتی ہیں اس میں سے 80% دیٹ کم بیک ٹو پاکستان، یو نو۔ تو وہ میوہ آپ نے جو کھایا ہے وہ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے۔ دیکھیے ہمیں سارے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم دیکھیں کہ اتنی مطلب اتنی افینسو سچویشن کے باوجود پاکستان کرتارپور پر جو ہے وہ تھوڑا سا لینٹ ہے۔ کرتارپور پر اب آج بھی نیگوسیشن جو ہے وہی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، میری اپنی ذاتی اسیسمنٹ یہ ہے کہ انڈیا کرتارپور پر نیکسٹ ایئر جب خالستان پر ریفرینڈم ہوگا اس کے بعد ریسیپروکیٹ کرے گا۔ 20 جون 2020 کو دنیا کے 20 ملکوں میں آزاد خالستان پر ریفرینڈم ہے۔ انڈیا اس پر بہت سلو ڈاؤن چل۔ اچھا ہے کیا یہ ریفرینڈم ایکسپلین کریں؟ دنیا ریفرینڈم یہ ہے، سوال پوچھتے ہیں کہ باہر ریفرینڈم کا کیا تک بنتا ہے، لیکن یہ ریفرینڈم یہ ہے کہ کیا دنیا بھر میں رہنے والے سکھ جو ہے وہ آزاد خالستان کا قیام چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، they have to answer yes or no۔ ٹھیک ہے، اس بارے میں ریفرینڈم ہو رہا ہے۔ یہ کنڈکٹ کون کروا رہا ہے اس کو؟ خالستان جو دنیا بھر میں جو سکھ بیٹھے ہیں، اب ان کی جو آرگنائزیشن جو ہے وہ اس کو آرگنائز کروا رہی ہیں۔ رائٹ۔ اچھا انڈیا کو بڑے اس پہ تحفظات ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ جو کرتارپور کراسنگ ہے کسی اور پرپز کے لیے استعمال نہ ہو جائے، رائٹ، تو وہ اس کو سلو ڈاؤن کر رہے ہیں، بلکہ پاکستان کی طرف سے تھوڑی سی تیزی دکھائی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا جب تک یہ ریفرینڈم نہیں ہوتا تب تک اس پر ریسیپروکیٹ نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو وہ تب تک ان کی پالیسی یہ ہے کہ گو سلو کی۔ لیکن آج وقت یہ آ گیا ہے کہ پاکستان کو اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر انہوں نے اسی طرح بڑھنا ہے، مطلب یہ مظاہرے اور جلسے جلوسی کرنے، تو کشمیر مجھے لگتا ہے آزاد نہیں ہونے والا۔ ٹھیک، یو ہیو ٹو میک اے 2-pronged اسٹریٹجی۔ دیٹ از نمبر 1 کہ جو فارن منسٹر ہیں وہ ہمارے بیجنگ گئے تھے، بیجنگ کے بعد ان کو ماسکو جانا چاہیے تھا، اس کے بعد ان کو واشنگٹن جانا چاہیے تھا، ان کو پیرس جانا چاہیے تھا، ان کو لنڈن جانا چاہیے تھا، اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ان کو برسل جانا چاہیے۔ دنیا کے جو امپورٹنٹ سینٹرز ہیں وہاں پہ جائیں، بار بار جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنا موقف ان تک پہنچائیں گے تو پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ وہ کھڑے ہیں کہ جو وہاں پہ جو آپ کے وہاں پہ ایمبیسڈرز بیٹھے ہوئے ان کی اتنی ایکسیس نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر یا فارن منسٹر وہاں کے ملیں۔ یو بیٹر پرسنلی گو اور اپنے جو پورٹ فولیو۔ دس از ون سائڈ۔ دوسرا یہ ہے کشمیر کی ویٹی جو ہے اس میں دونوں طرف کے گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں کے نمائندے بھیجے جائیں اور اسلامک ملکوں میں جائیں۔ سعودی عرب ہو گیا، یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہو گیا، بحرین ہو گیا، کویت ہو گیا، انڈونیشیا ہو گیا، ملیشیا ہو گیا، جو ایران ہو گیا، ٹرکی ہو گیا، اور اچھے پارلیمنٹیرین ڈھونڈیں۔ وہ ماضی میں تو آپ سیر کرنے کے لیے ڈھونڈ لیتے تھے نا، بس وہ آپ یہ 2-pronged اسٹریٹجیز پہ آپ کام کریں، کیونکہ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، دیکھیں ٹیلی فون کا زمانہ نہیں ہے۔ ہمارے قریشہ فون اٹھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی میں نے فلانے ملک کے وزیر خارجہ سے بات کی، فلاں اس طرح ٹیلی فون پہ مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا، آپ کو پرسنلی چل کے جانا پڑے گا، آپ کو تھوڑا سا ایفرٹ کرنا پڑے گا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یونائٹڈ نیشن کا اجلاس جو ہے وہ ہونے والا ہے 3rd week of September، اور 27 سپٹمبر کو پرائم منسٹر جو ہے وہ بھی اس سے خطاب کریں گے۔ ہمیں یہ جو ایک پورا مہینہ ہے اس میں بڑی ایکٹیو ڈپلومیسی کی ضرورت ہے، جس طرح آپ نے کہا، اور وی ہیو ٹو بی آن دا فور فرنٹ اینڈ ویری ایکٹیو آن دیٹ ایکچولی۔ ہمیں باہر ہم دیکھیں جو ہمارے لیے یا کشمیریوں کے لیے جو آوازیں ہیں، تو ہمیں ٹرکی، ایران کے علاوہ کچھ کوئی پاورفل فورسفل وائسز نظر نہیں آتی۔ میکرون میں ذرا تھوڑا سا شیک ہینڈ میں تو، لیکن ادروائز وی ڈونٹ سی اینی باڈی اسٹینڈنگ بسائڈ us اور کشمیریز فار دیٹ میٹر۔ Absolutely. How we should pursue our efforts internationally to have more people towards our side actually? Absolutely. دیکھیے اس کے لیے یہ ہوگا کہ آپ کو گھر سے نکلنا پڑے گا، کیونکہ جب تک آپ گھر سے نہیں نکلیں گے nobody bother کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک، آپ کوشش کریں کشمیر کی جو ڈاکومنٹریز ہیں ساری ایمبیسیز کو بھجوائیں، اپنی جو آپ ڈاکومنٹریز ہمارے یہاں چل رہی ہے ساری ایمبیسیز کو بھجوائیں ہیں، اور اس کے بعد ایک درست قدم اٹھائے گا کشمیر ڈیسک کا کیا معاملہ لایا جائے، اور دنیا بھر میں آپ مظاہرے کریں، اور دنیا بھر میں جتنے امپورٹنٹ اسٹیشنز ہیں، ڈپلومیٹک اسٹیشنز ہیں، یہ 5-6 میں نے آپ کو گنوائے، ان میں آپ اپنے اسپیشل فارن منسٹر نہیں جا سکتے، پارلیمنٹیرینز بھیجیں، نہیں جا سکتے تو جو فارن سیکرٹریز ہیں، جو فارن منسٹرز ہیں ریٹائرڈ، ان کو بھیجیں آپ، کیونکہ ان کو بھی اس معاملے کی، پاکستان کو کوئی بھی فارن منسٹر ہو، فارن سیکرٹری ہو، کشمیر اس کے لیے ہاتھی انگلیوں کی طرح ہوتا ہے۔ اچھا میں منیف صاحب ایک آخری بات جو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر جب 27 کو جائیں گے
تو پرائم منسٹر جب پہلی مرتبہ امریکہ گئے اور پرائم منسٹر نے اپنے لیے ایک بڑی میسو قسم کی کیمپین وہاں پہ چلائی اور ہمیں یہ دیکھا کہ ہم نے ارینا میں 20,000 لوگ بھی اکٹھے ہو گئے اور وہاں پہ یہ کہا گیا کہ ہی از ہیئر لائک اے راک سٹار. پاکستان کا نام جو ہے وہ بجا وہاں پہ. کیا کشمیر کا نام بھی بجے گا اس مرتبہ؟ وہ 20,000 بندہ کیا اس مرتبہ بھی اسی ارینا میں پھر اکٹھا ہوگا کشمیر کے لیے؟ اگر نہیں ہوگا تو پرائم منسٹر مسٹ میک این ایفرٹ فار دیٹ ایکچولی. دیکھیے دیٹ از دا کویشچن آف دا منتھ, دیٹ از دا کویشچن آف دا سپٹمبر منتھ. یہ سپٹمبر کا سب سے بڑا سوال ہوگا اور اس کے بعد پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہندوستان جو ہے وہ ڈس ہارٹ ہو کے جنگ کی طرف آتا ہے کہ نہیں آتا. ٹھیک ہے, یہ جو اکتوبر کا مہینہ ہے یہ بہت کروشل ہے. دیکھیے ہمارا لاسٹ ایئر پرائم منسٹر نہیں گئے تھے, قریشی صاحب نے پاکستان کی نمائندگی کی تھی. اس دفعہ وہ جا رہے ہیں اور اس دفعہ جو کشمیر کا جنرل اسمبلی کا سیشن ہوگا مجھے لگتا ہے, جو میں فورسی کر رہا ہوں, جو میں دیکھ رہا ہوں, یہ کشمیر سینٹرک ہوگا. کیونکہ ساری اسلامی دنیا آپ اس پہ ادھر ہوں یا ادھر ہوں, پاکستان کے ساتھ ہوں یا خلاف ہوں, بہرحال کشمیر پر فوکس کرے گی. اور جس وقت وہ کشمیر پر فوکس کرے گی تو وزیر اعظم پاکستان کو بھی قوم کے امنگوں کی ترجمانی کرنا پڑے گی. اور اگر پرائم منسٹر ایسی تقریر کرتے ہیں جس سے وہ دنیا کو ہلاتے ہیں, میں سمجھتا ہوں انڈیا پر پریشر جو ہے وہ اور بڑھے گا. بلکہ ابھی سے ہی کوشش ہونی چاہیے کہ انڈیا پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ جنرل اسمبلی کے سیشن سے پہلے وادی کو کھولے, جو لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے وہ ختم کرے, جو کمیونیکیشن بلیک ڈاؤن ہے وہ ختم کریں تاکہ لوگوں کو فری اور ایزی ایکسیس ملے. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ہم نے بڑی ڈیٹیل میں جو پچھلے ایک ہفتے کی صورتحال تھی اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا اور یہ بھی ڈسکس کیا کہ آنے والا مہینہ کتنا امپورٹنٹ ہے, کتنا کروشل ہے. یونائٹڈ نیشن کا اجلاس ہے اور اس میں ہمیں اپنی فارن پالیسی کو کتنا افیکٹولی لے کے جانا ہے. پرائم منسٹر کی پریزنس یو این میں بڑی میننگ فل ہے اور اس کو زیادہ پاورفل کرنے کے لیے وہ تمام مارکیٹنگ اسٹریٹجیز جو پرائم منسٹر کے لیے اپنے لیے استعمال کی گئیں اس مرتبہ شاید کشمیر کے لیے انووک کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ.